हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। जब नया साल आता है तो आपने देखा कि एक नई उम्मीद, एक उमंग होती है और हम सब ने अपनी ज़ात के लिए और जो रहनुमा हजरात हैं वो अपनी कौम के लिए बहुत उम्मीदें रखते हैं, बहुत कुछ प्लान बनाते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं। वो फिर साल आता है, 12 महीने गुजर जाते हैं और फिर नया साल आ जाता है, फिर हम नए प्लान बनाते हैं। लेकिन मीडिया से ताल्लुक़ रखते हुए हम कई बरस से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साल एक रिव्यू पेश करें कि जो साल गुजर जाता है या तकरीबन एंड पे है तो उसका एक तरह से जायज़ा ले लें कि हमने जो उम्मीदें बांधी थी, जो टारगेट्स रखे थे, उसमें से कितने टारगेट्स पूरे हुए या कौन से ऐसे वाक़यात हुए, बड़े बड़े वाक़यात जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी कम्युनिटी से था और उसका असर भी हुआ उन वाक़यात का। तो 2021 आया, शुक्र है गुजर गया। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो हमने सोची भी ना थी और उन चंद वाक़यात का ज़िक्र करेंगे जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तानी मसीही कौम के साथ है। और किसी और वक्त पे किसी और प्रोग्राम में दुनिया में जो बड़े बड़े वाक़यात हुए उसका भी जायज़ा लेंगे। और लेकिन अगर अभी तक आपने वाओ टीवी के जो खुदाओं की फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें काइंडली, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आपने वाओ टीवी के ऊपर पूरा साल देखा कि जितने भी बड़े बड़े वाक़यात थे हमने कोशिश की कि उनको कवर करें, उनके ऊपर अपना तज्ज़िया दें और अपनी राय जो है वो आपके साथ शेयर करें। हमारी जो नाक़िस राय है उसको आप इज़्ज़त देते हैं, थैंक यू सो मच, और ये हमारा फ़र्ज़ है। 2021 को देखें तो कौन से ऐसे बड़े बड़े वाक़यात हुए जो हमारी नाक़िस राय के मुताबिक बराह रास्त ताल्लुक़ रखते थे हमारी कम्युनिटी के साथ, उसका बड़ा असर हुआ। अगर इसके अलावा कोई ऐसी बातें हैं या ऐसे वाक़यात हैं जो आप समझते हैं कि हमें शेयर करना चाहिए थे या शेयर कर सकते थे तो आप कमेंट्स में लिख भेजें ताकि हमें हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। 2021 जो है पाकिस्तानी मसीहियों के लिए कैसा साल रहा? चंद इसकी तरतीब ऐसी नहीं है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन से वाक़यात हुए। चंद वाक़यात हमने पिक किए हैं, खबरें पिक की हैं जो हमें लगता है कि बड़ी अहम थी। जैसे आपको पता है कि ड्यूरिंग द ईयर एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिल लाने की कोशिश की गई मिनॉरिटी नुमाइंदगान की जानब से, इंसदादे जबरी तब्दीली मतलब यानी कि एंटी जो फोर्स कन्वर्जन बिल है उसको पेश करने की कोशिश की गई। यानी कि इन अदर वर्ड साफ सी बात थी कि पाकिस्तान के जो मसीही हैं या हिंदू हैं, जो अक़लीती बरादरी हैं, उनकी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है और फिर चंद दिन के बाद जब वो बरामद होती हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि इनका मज़हब भी तब्दील हो चुका है और अब ये शादीशुदा हैं और अब इनका नया इस्लामी नाम ये है, जिनके ज़ाहिर उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस हवाले से ज़ाहिर है बहुत सालों से लोग तंग हैं, लोग जिनकी बच्चियाँ अगवा होती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं फैमिलियों की, तो उनकी आवाज़ बनते हुए पाकिस्तान के जो अक़लीती अरकान पार्लिमान थे उन्होंने एक बिल तरतीब दिया। कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश करूँ ताकि अपना व्यू पॉइंट जो है वो समझा सकूँ और हर बंदा जो है उस तक मैसेज पहुँच सके। ये जो बच्चियाँ अगवा होती हैं इस मसले की रोकथाम के लिए एक बिल लाया गया, लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी इस वक्त हुकूमत है लेड बाय इमरान खान, उनके वज़रा ने और चंद मजहबी जमातों ने खुलकर इस बिल की मुखालफत की। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कह दिया कि कन्वर्जन की कोई उम्र नहीं होती, चाहे ये 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, अगर ये कन्वर्ट होती हैं तो इनकी कन्वर्जन को बड़ा ठोस माना जाए कि वाकई ये कन्वर्ट हो चुकी हैं। हालांकि हम साल से चिल्ला रहे हैं कि जो इनके अगवाकार होते हैं वो अपने जिनसी जो उनके अज़ाइम होते हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए मज़हब के पीछे छुप जाते हैं। साफ सी बात है, बच्चियों को अगवा करना ये कोई डिसेंट माशरे में होता है? ये शैतानियत है। छोटी बच्चियों को अगवा करना, फिर बाद में उनके साथ ज़्यादती करना, उस ज़्यादती को शादी का नाम दे देना, फिर मज़हब के पीछे छुप जाना, इन सारे मसाइब से बचने के लिए ये बिल लाया गया था जिसको मुस्तरद कर दिया गया। कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो ये 2021 के हवाले से याद रखा जाएगा कि पाकिस्तानी अक़लीतों ने अपने दिन कोशिश की कि फ़ोर्स कन्वर्जन को कानूनी लिहाज से रोका जाए और ये बिल लाया जाए कि जो कन्वर्जन हो उसके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, मजिस्ट्रेट चेक करे कि वाकई इंसान जो है उसने अपनी मर्ज़ी से कन्वर्जन की है और उसको चंद माह के बाद दोबारा बुलाया जाए कि हाँ भी अभी तक तुम जो अपना नया दीन उस पर कायम हो, ताकि ये जो जबरी अगवा वगैरह होते हैं इससे जान छूटे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरी खबर की जानब बढ़ते हैं जो बहुत बड़ी खबर थी। टॉप स्टोरीज हमने पिक की हैं। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को
کھلم کھلا کہا، اوپنلی کہا کہ اگر آپ کے ملک کے اندر بلاسفیمی لاز اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو آپ کو جو GSP+ اسٹیٹس دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یورپین منڈیوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے آپ اپنا سامان برآمدات لا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی. تو اس سے پاکستان کا اربوں یوروز کا نقصان ہو سکتا ہے یا ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یورپین پارلیمان کے اندر ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ ایک پاکستانی مسیحی جوڑے شفقت مانول اور شگفتہ جو ہیں ان کی مسز، ان کی پکچر اٹھائی ہوئی تھی جو کہ کئی برس سے بلاسفیمی کے الزام میں پابند سلاسل تھے. اور بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس جوڑے کو رہائی بھی مل گئی اور انہوں نے پاکستان بھی چھوڑ دیا اور اب وہ یورپ میں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی کہ یورپین پارلیمان نے پاکستان کو وارننگ دی کہ اپنے ریکارڈ کو بہتر بنائیں ورنہ آپ سے GSP+ اسٹیٹس جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بہت سے کیسز پہ بات ہوئی پاکستان میں. شگفتہ کرن نامی ایک مسیح بہن، ان کو اسلام آباد میں بلاسفیمی کیس کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے بلاسفیمی کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بڑی خبر تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو حکمران جماعت ہے اس سے تعلق رکھنے والے جمشید ٹامس صاحب جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے اور ماضی میں بھی بہت سے لوگوں نے کوششیں کی. مینلی ان کی کوشش کے بعد پاکستان میں ہائر ایجوکیشن اقلیتوں کے لیے 5% کوٹا مقرر ہو گیا. اب فائدہ اٹھانا ہمارے بچوں کا کام ہے کہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ گریجویشن کے بعد جب آگے مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن میں ان کے لیے 5% کوٹا جو ہے وہ اب قانون کا حصہ بن چکا ہے، تو اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. جو یہ بہت بڑی خبر تھی. 2021 کی ایک بہت بڑی خبر، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک جنگ ہوئی جو کئی دن جاری رہی اور پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت سارے ایکشن بھی آیا. ایک مسیحی ہونے کے ناطے ہم نے اپنا فرض نبھایا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ واؤ ٹی وی کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کی قوم، ہماری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہاں لندن میں اسرائیل ایمبیسی بھی گیا تھا. وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے ایک طرح سے دعا بھی کی، امن کے لیے دعا کی. اور اصل بات جو ہے، ایک TV کو میں نے انٹرویو بھی دیا تھا اور اس میں ایک پاکستانی صحافی بھی تھے، ہوسٹ بھی جو تھے وہ ہالینڈ میں ہیں، وہ پاکستان کے صحافی ہیں. تو انہوں نے ایک پاکستانی چینل، اردو زبان کے چینل کے لیے انٹرویو کیا. تو میں نے وہاں پہ کویشچن ریز کیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تنازع کیوں شروع ہوا تھا؟ یہ جو لیٹسٹ 2021 میں ہوا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں. لوگ جناب بس آنکھیں بند کر کے تو جناب فلسطین نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا تو اسرائیل نے یہ کیا. لیکن میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ہمارے آپ واؤ ٹی وی پہ جا کے مڈ ایئر کے پروگرام دیکھ لیں. جون جولائی میں جب یہ تنازع ہوا تھا تو اس کے اوپر ہمارے تفصیلی پروگرام پڑے ہوئے ہیں. تو اس پہ ہم نے بات کی. پاکستان کے اندر یہ دیکھا کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے فلسطین کے حق میں جناب ریلیاں بھی کی، پروگرام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کوئی خاص فیئر ہے. ہم نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کو اسرائیل کے حق میں بات نہیں کرنی تو کم از کم خاموش رہیں. آپ کیوں خوشنودی حاصل کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی جو صرف آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ صرف فلسطین کی بات کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب قسم کا ریئیکشن تھا جو ہمارے سو کالڈ مذہبی رہنماؤں نے، یہ مذہبی رہنماؤں نے دینے کی کوشش کی کہ اسرائیل کے اگینسٹ انہوں نے پروگرام کیے. تو ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ آپ کو یہ ہم سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے یا پتہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ جو اسرائیل کے لیے برکت چاہے گا اس کے لیے برکت ہے، جو لعنت چاہے گا اس کے اوپر خدا نخواستہ لعنت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بیبلیکل سنہری روپ میں لکھا گیا ہے. تو کم از کم آپ خاموش رہیں. آپ کو کیا مجبوریاں ہیں؟ تو یہ جو سیاسی مجبوریاں، سماجی مجبوریاں، یہ بھی ساتھ لے کے چلنا، تو اس کے اوپر ہم نے کھل کے تنقید کی تھی. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس پہ ہماری قوم نے، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ہماری جو مسیحی قوم تھی انہوں نے کھل کے اسرائیل کے جو موقف کی حمایت کی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے مذہبی اور انسانی جو ایک حق بنتا ہے کہ اسرائیل کے بھی حق کی بات کرو کہ وہ ان کا ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کے اوپر کیوں بار بار حملہ کیا جاتا ہے. کچھ سالوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد چھیڑخانی کی جاتی ہے جس کا وہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں. ان کے پاس خدا کے فضل سے پراپر سسٹم موجود ہے، ڈیفنس سسٹم جو ہے، میزائل بھی روکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ. تو ان سے پنگا نہ لو، وہ کبھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو اتنی سی بات تھی. تو لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں نے تعصب کی پٹی جو ہے وہ آنکھوں پہ باندھی ہوئی. تو یہ بہت بڑی خبر تھی 2021 کی. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک مسیحی جوڑا جو داؤد اور ثنا کے نام سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. BBC اردو نے بھی ان کو کوریج دی. پھر بعد میں بہت سے چینل گئے، لوگوں نے ان کی امداد بھی کی. آزق TV اور جو پاسٹر انور فضل صاحب ہیں انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا تھا.
اور مختلف پاسٹر صاحبان نے اور بہت سے لوگوں نے دعا کی. ہم نے بھی ان کے لیے ایک پروگرام کیا تھا. تو داؤد نامی ایک بچہ نوجوان جس کے کرنٹ لگنے سے دونوں بازو جو ہیں وہ ضائع ہو گئے تھے. تو ایک بچی ثنا نے اس کا کس طرح ساتھ دیا, اپنی فیملی کی مخالفت کے باوجود شادی کی. تو دے ور این انسپریشنل کپل, دے آر بیسیکلی. تو یہ بہت بڑی خبر تھی. تو اس کو پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھا گیا, اس مسیحی جوڑے کو سراہا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ہے محبت کی لازوال داستان اور اس کی ایک چلتی پھرتی تصویر. تو اٹ واز اے بگ نیوز. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبر نے چونکا دیا تھا پاکستان میں, اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں, ہمیشہ مسیحی خاص طور پہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شراب کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, کیونکہ پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ جو ان کے اکثریتی لوگ ہیں وہاں پہ مسلم کمیونٹی, وہ کہتے ہیں کہ ان کے مذہب میں شراب پینا جائز نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جناب شراب کی فیکٹری بھی لگی ہوئی ہے اور سالہ سال سے جناب شراب فروخت بھی ہوتی ہے, کنزیوم بھی کی جاتی ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ خریدتا اور بیچتا جو ہے وہ بوٹا مسیح ہے اور جو پیتا ہے وہ محمد بوٹا ہے. یعنی کہ ایک سمبولک میسج ہے کہ مسیحیوں کو تو بدنام کیا ہوا ہے. مسیحی کنزیوم نہیں کرتے, زیادہ تر مسلمان پیتے ہیں, ورنہ مسیحی اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. مسیحیوں کو بھی, ایسے مسیحیوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے جو شراب کے پرمٹ لے کے شراب کو آگے فروخت کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا واس سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم نے اس الخبائث کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی, یہ کس کی بے ایمانی ہے. تو اوبیسلی پاکستان میں حکومتوں کی اور اکثریتی طبقے کی بے ایمانی ہے کہ جو اقلیتوں کی آڑ میں شراب خریدتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, اور بدنام جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو کیا ہوا ہے. تو خدا کرے کہ یہ پابندیاں لگیں, اور اس الخبائث کے اوپر کی وجہ سے جو ہمیں بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان مسیحیوں کو, یہ جو ہے بدنامی کا ٹیگ جو ہے ہمارے اوپر سے اتر جائے. تو خبر یہ تھی اس سال کی کہ ایک چینی کمپنی ہے, اس کا نام ہے ہوئی کوسٹل اینڈ بروری اینڈ ڈسٹلری لمیٹڈ. بھلے جو بھی نام ہے, ایک چینی کمپنی, اس کو ٹھیکہ مل گیا پاکستان میں ہب بلوچستان کے مقام پہ کہ وہ اب شراب بنا سکیں گے. پاکستان چائنا کی دوستی ٹھیک ہے, بڑی مشہور ہے, لیکن چینی کمپنی کو پاکستان میں ٹھیکہ مل گیا کہ اب وہ شراب بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی خبر تھی اور بڑی شرمناک خبر ہے. تو اس کے اوپر ابھی تک کوئی خاص ریئیکشن نہیں آیا کہ حکومت نے اس کو اجازت کیوں دی اور اس پہ پابندی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے, کیوں چائنا کو اجازت دی. چائنا سے آپ کا اتنا رومانس ہے کہ آپ ان کو شراب ہی بنانے کی اجازت دے دیں گے, ٹھیک ہے جی. پھر ایک بہت بڑی خبر یہ بھی تھی کہ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل, وکٹورین ٹائم کا ہاسپٹل, تاریخی ہاسپٹل پاکستان کا, کوئین وکٹوریہ کے اوبیسلی نام پہ رکھا گیا. یہ بڑا ایک ہسٹورک شفا خانہ ہے, ہاسپٹل ہے. اس کا نام جناب چینج کر کے انہوں نے صادق عباسی ہاسپٹل رکھنے کی کوشش کی یا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس کے اوپر بہت بڑا احتجاج ہو. ہم نے بھی کہا تھا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے, ہسٹری کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں. مشنریز نے اور انگریزی دور میں لوگوں نے اسکولز بنائے, ہاسپٹلز بنائے, وہ ایک سٹیز بنائی جیسے لائل پور تھا. آپ کو کیا پرابلم ہے, کیوں تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. صرف آپ کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے نام انگریزی ہیں. تو انگریزی کا مطلب یہ نہیں کہ انگریزی وہ ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے, جس شخص نے بنایا اور جس کمیونٹی میں بنایا. روڈ کا نام آپ تبدیل کر دیتے ہیں. لوگ ابھی بھی جناب پرانے ناموں سے لوگ پکارنا چاہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں لکشمی چوک جو پاکستان کا بڑا مشہور ایک, وہاں پہ فلمی صنعت بھی بڑی مشہور ہوئی, وہ کھانے پینے کا مرکز ہے, اس کا نام چینج کرنے کی کوشش کی. تو لوگوں نے, پاکستانیوں نے خود کہا کہ ہم تو اس کو لکشمی چوک ہی کہیں گے. اس طرح دی مال ہے جس کو مال روڈ کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی, اس کا نام بھی اشارہ ہے قائد اعظم رکھنے کی کوشش کی. آج بھی لوگ اس کو مال روڈ کے یا دی مال کے نام سے پکارتے ہیں. کیوں آپ کھلواڑ کرتے ہیں؟ یہ آپ کی نفرت ہے اندر, کیا پرابلم کیا ہے آپ کو, کیوں تنگ ہیں ہسٹری کے سے کہ لوگوں نے باہر سے آ کے لوگوں نے خدمت کی ہے اور انفراسٹرکچر کو بنایا ہے آپ کے لیے, تعلیمی ادارے, روڈز, ریلویز, کیا کیا نہیں بنا کے. تو اس کو ایسے رہنے دیں, نئی چیزیں بنائیں, پھر ان کے نئے نام رکھ لیں. وہ نہیں بنانے, پرانی تختیوں کو اٹھا کے تو نئی تختیاں لگانی ہیں. تو یہ بھی ایک مضموم کوشش کی گئی تھی 2021 کے اندر. کچھ اچھی خبریں بھی تھیں اور کچھ ہسٹورک خبریں بھی تھیں. ایک ارمینیائی نسل کے پاکستانی کرنل ڈیرک جوزف, جن کا شاید ہم نے وفات کے بعد نام سنا, پشاور سے ان کا تعلق تھا, پاکستان آرمی کی خدمت کی اور 69 میں کمیشنڈ ہوئے تو 71 میں جنگ بھی لڑی اور پاکستان کی بڑی خدمت کی کرنل ڈیرک جوزف نے. اور پھر ابھی 2021 میں ان کی وفات ہوئی تو ان کے بارے میں زیادہ جاننے کا موقع ملا کہ وہ پاکستان کے ارمینیائی نسل کے, ان کی فیملی افغانستان آئی, پھر پاکستان موو ہوئی, پھر پاکستان کی خدمت کی, اور ان کے بھائی ایک پروفیسر بھی ہیں رہے ہیں. تو اس طرح اس خاندان نے بڑی خدمت کی پاکستان کی. تو یہ پاکستان کے ہیروز ہیں.
تو تمغہ ان کو جرت بھی ملا ہوا تھا. تو پاکستان کے سپوت نے وفات پائی 2021 میں کرنل ڈیرک جوزف. تو ان کے بارے میں پڑھ کے بڑا پراؤڈ فیل ہوا کہ پاکستان کی خدمت جو ہے وہ مسیحوں نے 12 کی ہے, تو ان میں کرنل ڈیرک جوزف کا نام بھی شامل تھا. پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور زلمی پاکستان کی برانڈ ہے, ون آف دا ٹیمز آف پاکستان سپر لیگ PSL. تو انہوں نے ہارمنی لیگ کے نام سے پاکستانی مسیحوں کی 6 ٹیموں کو اکٹھا کیا اور ہارمنی لیگ جو ہے اس کا انعقاد کیا. یہ بڑی خوش آئند خبر تھی, اینڈ تھینک یو ٹو جاوید افریدی صاحب اور پشاور زلمی. تو دیگر جو لیگز ہیں پاکستان سپر لیگ کی جو ٹیمیں ہیں لاہور قلندر وغیرہ, ان کو بھی چاہیے, یا کوئٹہ, اسلام آباد, کراچی اور اب ملتان سلطانز بھی, ان کو بھی چاہیے کہ پاکستانی اقلیتوں کو خاص طور پر مسیحوں کو موقع دیں. اور ابھی پچھلے دنوں میں گورنر پنجاب یہاں جب لندن میں تشریف لائے تھے تو ایک تقریب میں ان سے کویشچن کیا گیا, جو میرے بھائی نے کویشچن کیا تھا پاسٹر تحسین صاحب نے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مسیحوں کے لیے یا تو کوئی کوٹا, اقلیتوں کے لیے کوٹا ساؤتھ افریقہ کی طرف پہ مقرر کر دیں کہ اقلیتی بچے جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آ سکیں. تو گورنر پنجاب جو ہے محمد سرور صاحب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں تو لگتا نہیں کہ آپ کے پاس کوئی اتنا ٹیلنٹ ہے. کم آن گورنر صاحب, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا زبردست پلیئر ہیں پاکستان کرسچن کمیونٹی کے, ہندوز کے. سندھ میں کرسچن کی میں بات بتا دیتا ہوں, میں نے اوور دا ایئرز خود بھی دیکھا پاکستان میں آج سے 20 25 30 سال پہلے. بڑے زبردست کرکٹرز تھے. ایک کرکٹر آیا تھا, وہ تو چلو یوسف یونا کے نام سے جانا جاتا تھا, بعد میں کسی اور ٹریک پہ چلا گیا, لیکن بڑے بڑے زبردست پلیئر جو ہیں وہ ابھی بھی آئی بلیو کہ اویلیبل ہے. آپ موقع تو دے کے دیکھیں, بڑے بڑے ہیرے پڑے ہوئے ہیں. تو PSL کی ٹیم پشاور زلمی کا شکریہ کہ انہوں نے ہارمنی لیگ بنائی. پھر یہ ہے کہ آرزو راجہ کیس آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر سے شروع ہوا تھا, اور اب جو ہے وہ کورٹ نے سال ختم ہونے کو ہے. تو آرزو راجہ سے پوچھا, کیونکہ ابتدائی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ آیا ہوا تھا کہ جب تک یہ 18 برس کی نہیں ہوتی اس کو دارالعمان میں رکھا جائے. اس کی شادی جو ہے وہ غیر قانونی ہے, کیونکہ سندھ کے قانون کے مطابق آپ کم عمری میں شادی نہیں کر سکتے. اینڈ شی واز اونلی 13-14 جب اس کو ایک 40 سال سے اوپر کے عمر کے درندہ کہوں گا علی ظفر نے پھنسایا اور شادی کر لی, سو کالڈ شادی کر لی. تو بعد میں اس کو, ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا اس کیس میں. اس کی تفصیلات آپ واؤ ٹی وی کی پرانی ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آرزو راجہ کیس آپ کو پتہ ہے کہ اب دوبارہ آرزو راجہ سے پوچھا گیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. اس نے درخواست دی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو جوائن کرنا چاہتی ہے. تو اب وہ بچی کو, جب بچی نے کہہ دیا کہ پیرنٹس کے پاس جانا, تو اب عدالت نے پیرنٹس کے حوالے تو کر دیا ہے شیلٹر ہوم سے. آرزو راجہ اپنے پیرنٹس کے گھر پہ منتقل ہوگی, لیکن پیرنٹس کو کہا گیا کہ اب 3 ماہ کے بعد آپ نے ہر 3 ماہ کے بعد جا کے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنی ہے, جو کہ عجیب سی بات ہے کہ پھر یعنی کہ ان ادر ورڈس کے 18 برس تک جب تک نہیں ہو جاتی آرزو راجہ, ہر 3 ماہ کے بعد پولیس کو جا کے رپورٹ کی جائے گی کہ آرزو راجہ جو ہے, چونکہ اس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ میں اپنا دین بدل چکی ہوں, مسلمان ہو چکی ہوں, تو عدالت میک شور کرنا چاہتی ہے کہ اس نے اپنا دین تو نہیں بدلا. حالانکہ یہ عجیب سی بات ہے, دین کا کوئی تعلق نہیں ہے عدالتی فیصلے سے. آپ نے اس بچی کو انڈر ایج ہونے کی وجہ سے شیلٹر ہوم میں بھیجا تھا, کیونکہ وہ آپ نہیں تھے چاہتے کہ وہ علی جو درندہ ہے ظفر اس کے ساتھ بھیجا جائے. تو آپ نے کہا تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ تا وقت ہے کہ وہ پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہے. تو اب وہ پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہے, تو عدالت کو کیا پرابلم ہے کہ اس کا دین بدلے نہ بدلے, وہ جس مرضی دین میں رہے نہ رہے, میک شور. یہ عجیب سا ایک عدالت نے یہ بات کی ہے. آپ کا صرف کام تھا کہ اس کی کسٹڈی پیرنٹس کو دے دیتے بچی کی خواہش کے مطابق. تو یہ ایک فیصلہ ہوا ہے. دعا گو ہیں کہ بچی اپنے پیرنٹس پہ جائے, پیرنٹس کے پاس رہے, اور اصل جو حقیقی زندگی ہے, مسیحی زندگی ہے, اس میں وہ واپس آئے, اس کا حق ہے. تو خدا کرے کہ وہ اچھی رفاقت میں رہے اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اچھی مسیحی برادری کے ساتھ اور مسیحی رہنما کو ملے, اور دوبارہ جو اس نے چیز اٹرنل لائف خدا نخواستہ کھو دی تھی اس کو دوبارہ مل جائے. تو یہ بھی بہت بڑی خبر تھی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس سال میں پرینتھا کمارا نامی ایک سری لنکن شخص کو کس طرح بے دردی کے ساتھ میں کہوں گا شہید کیا گیا, کیونکہ وہ انسانیت کے نام پہ ایک سانیہ ہوا تھا سیالکوٹ میں, کہ کس طرح اس کی جان لی گئی. اس سے پاکستانی قوم کو تو دکھ ہوا, پاکستانی جو اقلیتیں ہیں وہ بڑی تڑپ کے رہ گئی, کیونکہ ظاہر ہے پرینتھا کمار کا تعلق جس کمیونٹی سے تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا, لیکن یہ کہ پاکستان میں بسنے والی چونکہ اقلیتیں جو ہیں وہ مسیحی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, پارسی, سکھ, تو دے ور شاکڈ, کیونکہ وہ ایک نان مسلم تھا اور اس کو جس طرح الزام لگا کہ توہین مذہب کا, تو جس طرح اس کی جان لی گئی یہ بڑی زیادتی تھی. اور پھر پاکستانیوں نے خود معافیاں مانگی سری لنکا سے اور حکومتی لیول پہ اور عوامی لیول پہ, لیکن یہ تھا کہ بڑا دل دکھا. یہ بہت بڑی عجیب و غریب خبر تھی. جہاں پہ عجیب و غریب خبریں ہوتی ہیں تو ایک دو اچھی, ذاتی طور پہ میں بتاؤں کہ واؤ ٹی وی کا میں نمائندہ ہوں, تو اس کے علاوہ زندگی فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے خدمت کا آغاز کیا تھا جون میں اسی سال 2021 میں.
تو وہ خداوند کے فضل سے بڑا اچھے طریقے سے چل رہا ہے، جس کا آپ بھی حصہ ہیں، بہت سے دوست ہیں. ہمیں خود نہیں تھا پتہ کہ دنیا کے کون کون سے ممالک سے ہمیں سپورٹ ملی. تو اب یہ ہے کہ زندگی فاؤنڈیشن کے بینر تلے جون سے لے کے اب تک، یہ دسمبر ختم ہونے والا، نیا سال آنے والا 2022، تو اب تک خدا کے فضل سے 10 شادیاں بھی ہو چکی ہیں. تھینک گاڈ، آل گلوری ٹو گاڈ. اور اس کے علاوہ چند بہن بھائیوں کو ہم نے کاروبار کروانے کے لیے ریکویسٹ کی تھی، جس پہ آپ سب دوستوں نے مل کے دعائیں بھی کی اور سپورٹ بھی کیا، اور چھوٹے چھوٹے کاروبار کروا کے دیے ہیں لوگوں کو، بہن بھائیوں کو جو ضرورت مند تھے. لیکن خاص طور پہ جو بچیوں کی شادیوں کے لیے بیڑا اٹھایا گیا، وہ خدا کے فضل سے بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. سارا جلال جو ہے وہ خدا کے نام کو ہو. اور 2021 میں یہ تاریخی قدم اٹھایا گیا تھا زندگی فاؤنڈیشن کا. اب زندگی فاؤنڈیشن کا حصہ بھی بنیں پریکٹیکلی اور دعا کے ذریعے خاص طور پہ، تاکہ یہ جو ضرورت مند ہیں ہمارے بہن بھائی، اور آپ ان کی ضرورت شیئر کرنے میں جب حصہ دار بنتے ہیں تو آپ کو یقیناً خوشی ہوتی ہوگی، وہ کسی کی زندگی بدل جاتی ہے. اور پھر واؤ ٹی وی جو ہے وہ آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے. آپ نے جس طرح اس کو سپورٹ کیا ہے سبسکرائب کر کے چینل کو، تو یہ آپ کی طرف سے بہت مہربانی ہے. تو 2021 جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اچھا سال رہا ہے خدا کے فضل سے، کہ واؤ ٹی وی مضبوط ہوا اور زندگی فاؤنڈیشن کا لانچ کیا گیا اور خداؤں کی خدمت کے لیے. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ فارمیلٹی کر لیں، کیونکہ ایک ایک سبسکرپشن جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور مضبوطی ملتی ہے چینل کو بھی، اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی کہاں کہاں سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں. بڑے قیمتی کمنٹس آتے ہیں، ہم ایک ایک کمنٹ پڑھتے ہیں. تو بہت شکریہ. 2021 خدا کے فضل سے گزر گیا، 2022 آ رہا ہے، اور آپ کو نیا سال مبارک ہو. امید کرتا ہوں کہ کرسمس جو ہے آپ کا بڑا اچھا گزرا ہوگا. اگر مبارکباد نہیں ملی تو میری کرسمس ونس اگین. اور 2021 جو ہے وہ آپ کے لیے برکتوں بھرا سال ہو، پوری دنیا کے لیے صحت والا سال ہو. اور خدا کرے کہ یہ جو مختلف ویریئنٹس اور یہ کرونا وائرس جو تھا، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائے. اور ترقی کریں، محنت کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دیں. آمین. اپنا بہت سا خیال رکھیں. گاڈ بلیس یو. Hi everyone, this is Flavia Khan. Keep watching Wow TV and keep supporting us. Thank you so much.